बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की किस्त नंबर 62। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली तमाम किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त नंबर 62। बिलाज़री और तबरी ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में सीधा सादा और आम सा एक आदमी शवील भी मौजूद था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शवील ने अर्ज़ की, अगर हीरा फतह हो गया तो अब्दुल मसीह की बेटी करामा मुझे दे दी जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अज़राए मज़ाक कहा, हीरा फतह हो गया तो करामा बिनते अब्दुल मसीह तेरी होगी। इन मौरखों ने ये नहीं लिखा कि हीरा की फतह से कितना अरसा पहले ये बात हुई थी। अब हीरा फतह हो गया था। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ौज का एक उधेड़ उमर सिपाही इस वक्त इनके सामने जा खड़ा हुआ जब कुछ शराइत अब्दुल मसीह और खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान तय हो रही थीं। क्या नाम है तेरा? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने इस सिपाही से पूछा। और मेरे पास क्यों आए हो? सालारे आला, सिपाही ने कहा, मेरा नाम शवील है। खुदा की कसम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमाया था कि अब्दुल मसीह की बेटी करामा तुझे दे दी जाएगी। आज हीरा फतह हो गया है, शहजादी करामा मुझे दे दी जाए। क्या तू कोई गवाह पेश कर सकता है? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे की खिलाफ वर्जी की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन गवाह ना हुए तो मैं तेरी बात को सच नहीं मान सकता। शवील को 2 गवाह मिल गए। वो हीरा की फाते में मौजूद थे। इन्होंने तस्दीक की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मौजूदगी में शवील से ये वादा फरमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब्दुल मसीह से कहा, तुझे अपनी बेटी इस शख्स के हवाले करनी होगी, ये भी शराइत में लिख लो। अब्दुल मसीह ने कहा कि मेरी बेटी करामा इस सिपाही को दे दी जाए। ये हुक्म अब्दुल मसीह के घर पहुंचा कि करामा मुसलमानों के सलारे आला के पास आ जाए। करामा ने पूछा कि इसे क्यों बुलाया जा रहा है। इसे बताया गया कि एक मुसलमान सिपाही ने इसकी ख्वाहिश की है और इसे इस सिपाही के हवाले किया जाएगा। ऐसा ना होने दो। घर में दूसरी औरतों का शोर उठा। ऐसा ना होने दो। शाही खानदान की एक औरत को हवाले ना होने दो जो अरब का वैशी बद्दू है। मुझे इसके पास ले चलो, करामा ने कहा। इस मुसलमान सिपाही ने मेरी जवानी के हुस्न की बातें सुनी होंगी। वो कोई जाहिल और अहमक लगता है। इसने किसी से ये नहीं पूछा होगा कि ये कब की बात है कि जब मैं जवान हुआ करती थी। बिलाज़री की तहरीर के मुताबिक करामा को खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने ले जाया गया। शवील मौजूद था। इसने एक ऐसी बुढ़िया देखी जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और बाल सफ़ेद हो चुके थे। मौरख तबरी ने करामा की उम्र 80 साल लिखी है। इसके बाप अब्दुल मसीह ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी उम्र 200 साल बताई थी। बाद मौरख इन उम्रों को तस्लीम नहीं करते। अब्दुल मसीह की उम्र 100 साल से ज़रा ही ज़्यादा थी और करामा की उम्र 60-70 साल के दरमियान थी। बहरहाल करामा ज़ईफ़ुल उम्र थी। शवील ने इसे देखा तो इसके चेहरे पर जो खुशी के आसार थे वो उड़ गए और वो मायूस हो गया। अचानक इसे एक ख्याल आ गया। अमीर लश्कर, शवील ने कहा, ये शर्त लिख ली गई है कि करामा बिनते अब्दुल मसीह मेरी लौंडी है। अगर ये मुझसे आज़ादी चाहती है तो मुझे रकम अदा करे। कितनी रकम? करामा ने पूछा। 1000 दरम, शवील ने कहा। मैं अपनी माँ का बेटा नहीं होऊंगा कि 1 दरम भी बख्श दूँ। करामा के बूढ़े होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने खादमा को जो इसके साथ आई थी इशारा किया। खादमा दौड़ी गई और 1000 दरम ले आई। करामा ने ये धर्म शवील के हवाले कर दिए और आज़ाद हो गई। शवील का ये आलम था कि 1000 दरहम देखकर हैरान हो रहा था, जैसे इसके होश गुम हो गए हों। इसने अपने साथियों को जाकर फातिहाना लहजे में बताया कि इसके साथ धोखा हुआ था। इसने एक ज़ईफ़ुल उमर औरत को जवान समझ लिया था, लेकिन इसने इससे 1000 दरहम कमा लिए। सिर्फ 1000 दरहम? इसके साथी ने इससे कहा। तू सारी उम्र अहमक ही रहा। करामा शाही खानदान की औरत है, इससे तू कई 1000 दरहम ले सकता था। अच्छा, शवील ने मायूस होकर कहा, मैं तो समझता था कि 1000 दरहम से ज़्यादा रकम होती ही नहीं।
اس کے ساتھیوں کے ایک زوردار کہکے نے اسے اور زیادہ مایوس کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے۔ مدینہ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ ہیرا کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا نظم و نسق رواں کر دیا اور ہیرا کے امراء کو ہی انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، لیکن نظم و نسق کی بحالی بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نسق کو اس بنیاد پر رواں کیا جائے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سکون اور اطمینان محسوس کریں کہ ان کی جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں پر، عیسائیوں پر اور آتش پرستوں پر ثابت کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھوسوں گا۔ اپنا حکم نہ ٹھوسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو، مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مصر کے محمد حسین ہیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ متعصب تاریخ دانوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم سالار کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کا انتظام انہی کے سپرد کر دیا۔ البتہ ان کے نگراں یعنی بالائی حکام مسلمان مقرر کیے جاتے تھے۔ ہیرا کو فتح کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطروں میں گر گئے تھے۔ آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملے کر سکتے تھے۔ اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شب و خون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کی کوئی اور وجوہات تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے۔ ہیرا اور نواحی علاقے میں دیر ناطف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا گرجا تھا جس کے پادری کا نام سلوبہ بن نستونہ تھا۔ وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہی نہیں، ان کا عسکری قائد بھی تھا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ و جدل کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے بری طرح کٹے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے یا عورتیں زندہ تھیں۔ سلوبہ بن نستونہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی، نہ زرتشت رہے گا نہ مدینہ کا اسلام۔ اس نے اپنے وعظ میں کئی بار کہا تھا کہ سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ ہیرا فتح ہونے تک لڑنے والے 1000 عیسائی مٹ گئے تھے، باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ ان کے سرکردہ افراد نے پادری سلوبہ بن نستونہ کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ سلوبہ نے کوشش کی تھی کہ عیسائیوں کو یکتا اور متحد کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے تیار کرے، لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شب و خون اور چھاپہ مار جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مقدس باپ، ایک رات ایک نامور جنگجو عیسائی شمیل بورزانہ نے پادری سلوبہ بن نستونہ سے کہا، کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹیاں اور تمہارے واز اس تباہی کو روک لیں گے جو ہماری طرف تیزی سے بڑھی آ رہی ہے؟ نہیں، پادری سلوبہ نے کہا، میرے واز اور گرجے کی گھنٹی کی آوازیں اب اس تباہی کو نہیں روک سکتی۔ پھر تم ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر رات میں حملہ کریں؟ شمیل بورزانہ نے کہا، مدینہ کے مسلمان جن بوت نہیں، انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ شمیل، پادری سلوبہ نے کہا،
بے شک وہ انسان ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں، میں نے ان میں کچھ اور ہی بات دیکھی ہے۔ وہ فتح کا عزم لے کر آئے ہیں، اگر انہوں نے اپنے جسموں کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخری فتح بھی انہی کی ہوگی۔ مقدس باپ شمیل نے کہا، میں جسموں والی بات نہیں سمجھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، پادری سلوبا نے کہا۔ یہ لوگ جنہیں کسرا اردشیر عرب کے بدو کہتا رہا ہے، جسمانی آسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے۔ مقدس باپ کی زبان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی، شمیل نے کہا۔ اگر تم اپنے آپ میں دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو تو تم شکست سے بچ سکتے ہو، پادری سلوبا نے کہا۔ کیا تمہارے دوستوں نے مسلمانوں کو جال میں پھانسنے کے لیے 15 حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہوتا؟ تمہاری تلواروں کی دھار کند ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کو استعمال کیا ہے۔ کیا تم اس بات سے انکار کرو گے؟ نہیں مقدس باپ، شمیل نے شرمسار ہو کر کہا۔ ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کاٹ سکتی ہے، لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار 100 آدمیوں کو گھائل کر دیتا ہے۔ مسلمان سوار گھوڑوں کو جھیل سے پانی پلانے لایا کرتے تھے، وہ 4-4-6 کی ٹولیوں میں آتے ہیں۔ جھیل کے ارد گرد اونچی چٹانیں اور گھنا جنگل ہے۔ ہماری لڑکیوں نے مسلمان سواروں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری بعض لڑکیاں نیم بھرنا ہو کر انہیں چٹانوں کے پیچھے چلنے کے اشارے کرتی رہیں، لیکن ہوا یہ کہ بعض سوار منہ پھیر لیتے اور بعض ہنس پڑتے تھے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے شمیل، پادری سلوبا نے کہا، کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کے گشتی سنتریوں کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی، اور تم لوگوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مسلمانوں کے سالاروں اور خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ ہاں مقدس باپ، شمیل نے کہا، ہم نے ایسا سوچا تھا، پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ جس فوج کے سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے، اس کے سالار تو فرشتوں جیسے ہوں گے، شمیل نے جواب دیا۔ اب ہمارے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر حملہ شروع کر دیں اور انہیں اتنا نقصان پہنچائیں کہ یہ پسپائی پر مجبور ہو جائیں۔ کیا تم کسرا کی فوج سے زیادہ طاقتور ہو؟ پادری سلوبا نے کہا۔ وہ جو کہتے تھے کہ زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اب کہاں ہیں؟ حق کو پوجنے والوں کے تمام نامور سالار مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر مسلمانوں سے لڑ کر غلطی کی ہے۔ تو کیا مقدس باپ، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں؟ شمیل نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ ہاں، پادری سلوبا نے جواب دیا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، پھر تم کہو گے کہ مسلمانوں کے مذہب کو بھی قبول کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پادری سلوبا نے کہا۔ جب سے ہیرا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کتنا کچھ خطرہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ عیسائیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ زبردستی اپنا مذہب مفتوحہ لوگوں پر نہیں ٹھوستے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں ایک گرجا ہے جس میں مجھ جیسا جاندیدہ اور مذہب پر مر مٹنے والا پادری موجود ہے؟ انہیں معلوم ہے شمیل، میں 2 اتوار گرجے میں آنے والے عیسائیوں کے ہجوم میں 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے گلوں میں صلیبیں لٹکتی دیکھی تھیں، وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے، لیکن میری دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ وہ 2 مسلمان ہیں اور وہ مدینہ کے نہیں فارس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ولید کے بیٹے خالد کے جاسوس تھے۔ میں اپنے واز میں محتاط رہا۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ واپس نہ جاتے۔